जन्नात की क्या हकीकत है और इस्लाम हमें जन्नात के बारे में क्या बताता है? लाजमी नहीं है कि जिन जादुई हो, नजर बद भी नेगेटिव एनर्जी है। कुरान पाक में सूरह जिन का जिक्र है, सूरह फलक, सूरह नास का भी है। आपको कोई इंटरेक्शन तो नहीं हुई कभी किसी जिन से? 10 साल तक मैं यही वजीफे और चेले करता रहा, दिमाग घूम गया। सूरज जिन पढ़ने से आप जन्नात को हाजिर कर सकते हैं। सबसे पहले जो बंदा मरीज होता है उसको करवाना चाहिए। कोई रीसेंट केस आपके पास आया हो जिसने आपको भी बहुत परेशान कर दिया हो? इस्लामाबाद से एक डॉक्टर साहब थे, मैंने उनके साथ वीडियो कॉल की। हाजिरी किसकी होगी? काली माता की। जन्नात है, इनकी कोई स्पेसिफिक एज वगैरह भी होती है कोई? अक्सर जो जिन्नात आते हैं वो भैंस, घोड़ा, छिपकली, सांप, इस तरह की चीजों की शक्ल में आते हैं। कई सदियों पुराने घर, वहाँ पर अक्सर हम कहानियां सुनते हैं कि जन्नात या चुड़ैल इस तरह की चीजें होती हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई? सिनेमा हो गया, शराब खाने हो गए, वीरान दरख्तों पे हजारों की तादाद में होते हैं। इनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे क्या जन्नात वाकई में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं? क्या हर अजीब आवाज़, कोई साया या गैर मामूली हरकत क्या वाकई में वो जन्नात की वजह से होती हैं या हम उसको गलत प्रिटेंड कर लेते हैं? आज के पॉडकास्ट में आपके साथ रियल बेस्ड जिन स्टोरीज शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल हीलर और एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। अच्छा दाऊद जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जन्नात की क्या हकीकत है और इस्लाम हमें जन्नात के बारे में क्या बताता है? देखिए, सबसे पहले इस्लाम की बात करें तो कुरान पाक में सूरह जिन का जिक्र है, सूरह फलक, सूरह नास का भी है और जादू की भी हकीकत है। जिन्नात जो है ईमान लाए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने कलमा पढ़ा है और हकीकत तो ये है कि जज़ा और सज़ा भी उनके ऊपर आनी है। अगर वो अच्छे काम करते हैं तो उसकी उनको जो है जज़ा मिलेगी और अगर वो बुरे काम करते हैं तो उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक। और ईमान भी लाए हैं, कई मुसलमान जिन्नात हैं, कई यहूदी हैं, कई ईसाई हैं, कई हिंदू हैं, कोई सिख मतलब हैं। कि हर मजहब है? हर मज़हब है, हर मज़हब के मानने वाले। और क्योंकि ये गायबी मखलूक है, नज़र नहीं आती, इसलिए अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि क्योंकि हमें नज़र नहीं आते, शायद ये हमारा वहम है, धोखा है या फिर एनर्जी का डिसबैलेंस है। ठीक। तो अक्सर डॉक्टर हजरात ही इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हैं कि नहीं, ये जिन्नात जन्नूत कुछ नहीं होते, कोई इनके ऊपर जो है इंसान के ऊपर असरअंदाज नहीं होते। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम जिक्र करते हैं, जब हम उसको जो है एनर्जी को निकालते हैं तो फिर जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है। कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में से हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह मोटिवेशन मिलती है किसी को उसकी एप्रिसिएशन पे, इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। सही। अच्छा, जो बहुत सारे आजकल वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पर आती हैं कि सूरज जिन पढ़ने से आप जन्नात को हाजिर कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सूरह जिन ही नहीं बल्कि कुरान पाक की और भी मुख्तलिफ सूरतें, जिस तरह सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन, सूरह जिन। सही। कुरान पाक तो है ही पावर, एनर्जी है। मैंने अमलियात की दुनिया में, रूहानी दुनिया में जितनी ताकत जो है कुरान पाक में देखी है, उतनी है ही नहीं किसी चीज़ में। वो बेशक। और लोग जो कहते हैं कि जी हमने रूहानी इलाज करवाया, बहुत सी कुरानी तलावत और अमाल और दुआएं, मंजिल वगैरह पढ़ी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई, इलाज नहीं हुआ, तो मैं वहाँ पे कहता हूँ कि आपकी चिलाकशी में, आपकी अमलियात में उतनी पावर्स नहीं होती। सही। आपका वजीफ़ा, आपकी पढ़ाई, आपके अमाल में उतनी वो ताकत नहीं होती, आप उसकी ताकत बढ़ाएं। लेकिन एक बंदे ने सूरह मुज़म्मिल डेली की 11 मरतबा पढ़नी है, एक बंदे ने 21 मरतबा पढ़नी है, एक बंदे ने 110 मरतबा पढ़नी है और एक बंदे ने 313 मरतबा पढ़नी है। अब यहाँ पे एक बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा है। एक बंदे का उस्ताद है, मुर्शद है, वो उसको पढ़ाई करवा रहा है। एक जो सूरह मुज़म्मिल है वो फैज़ वाली है, एक सूरह मुज़म्मिल इजाज़त वाली है, एक सूरह मुज़म्मिल अपनी मर्ज़ी वाली है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तादाद है उसका मुख्तलिफ तरीके से इफेक्ट होगा? अगर आप कम पढ़ रहे हैं तो उसका कोई और इफेक्ट होगा, ज़्यादा पढ़ रहे हैं उसका और इफेक्ट होगा?
عمل یا کی طاقت ہوتی ہے نا. جب صحیح آپ زیادہ ذکر اذکار پڑھائیاں کرتے ہیں تو وہ جو عمل ہوتا ہے اس کی پاورز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹھیک وہ ہے سورہ مزمل سے اگر علاج کرتا ہے تو اس کی سورہ مزمل کی تعداد اور اس کے اعمال میں کتنی ہے سورہ مزمل، یا اس صحیح کے ہے موکلات یا اس کے پیچھے جو مخلوق ہے اس میں اس کی کتنی پاورز ہیں. تو یہ اس کی پاورز ہوتی ہے. ایک بندہ ٹھیک جب ہوگا روحانی علاج میں ہوتا ہے اس کے ذکر اذکار، اس کی اعمال، اس کی پڑھائیاں، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا بزرگوں کے ساتھ تعلق، اس کے صدقات، اس کی خیرات، یہ سارے شعبے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو اور ہوں اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو آپ کسی کا روحانی علاج کر لو. اس کے صحیح علاوہ آپ کے پاس عملیات کی پاورز ہونی چاہیے. جیسے کہ تعویذات جو ہے اس کا بعض اوقات لوگ کسی کے اوپر تعویذات کر دیتے ہیں. اب تعویذات کا علاج یا توڑ تعویذات کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور کلام کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اب کئی لوگوں کے اوپر جب اثرات ہوتے ہیں یا جادو کے اعمال ہوتے ہیں تو وہ ان کے پتلے بنا دیتے ہیں جو کہ قبرستانوں میں دفنا دیتے ہیں. تو ٹھیک وہاں پہ آپ ان قبرستانوں تک نہیں جا سکتے یا ان کو نہیں نکلوا سکتے. تو وہاں پہ ایسے کلام پڑے جاتے ہیں کہ جس سے وہاں کی ان پتلوں کی یا ان چیزوں کی طاقت ختم ہو. کئی لوگ جو بندش لگاتے ہیں کسی کے کاروبار پہ، کسی کی شادی پہ، کسی کی محبت پہ، تو بندش لگ جاتی ہے. تو بندش کا توڑ بھی کلام کے ذریعے کیا جاتا ہے. صحیح لیکن اس میں چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. تو پھر عملیات میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. چیزوں میں دیکھیں پانی کی دم کر کے پینا، پانی میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی جب بندہ دم کر کے پیتا ہے تو اس کے اندر کی انرجی، نیگیٹو انرجی ختم ہوتی ہے. صحیح ہے. جسم کے اوپر کسی نے اگر تعویذات کیے ہوئے ہیں تو تعویذات اچھا بنتے یہاں ہیں. پر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، کنفیوژن یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر اگر کسی چیز کے اثرات ہے وہ خود سے اس چیز کو پڑھے اس کا زیادہ فائدہ ہے یا پھر کوئی اور عالم اس کے اوپر پڑھے اس کا فائدہ ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک پیشنٹ بیمار ہے. اب بیمار ہے تو آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ آپ ہاسپٹل میں جائیں، ڈاکٹر کو خود چیک کروائیں یا آپ خود اپنا علاج کریں. دو بیماریاں نا کائنات میں، ایک لیکن روحانی، وہ میڈیسن انٹیک کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگا نا. ایک روحانی بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روحانی بیماریاں ہی میڈیکل بیماریوں کی وجوہات بنتی ہیں. ٹھیک پہلے آسمانی کونسل پہ بیماری نازل ہوتی ہے، حکم نازل ہوتا ہے، پھر بیماری آتی ہے. اب میں یہاں پہ جو میرے پاس ہسٹری ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے یا جو میں علاج کرتا ہوں، تو اس میں یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ مریض ہوتا ہے اس کو استخارہ کروانا چاہیے کسی عامل سے، کسی روحانی معالج سے. ایک بندہ خود ہی مریض ہے صحیح شیطانی چیزوں کا، اس کو تو آلریڈی اس کے خواب میں سانپ، بچھو، چیزیں، جانور اور نیگیٹو انرجی نظر آ رہی ہوتی تو ہے. کیسے انڈیکیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہوں لیکن اس کو ایسے ہلوسینیشنز ہوتی ہیں اور کو لگتا ہو کہ جیسے اس کا جنات ہے لیکن ہو نا، تو آپ کیسے انڈیکیٹ تو کرتے ہیں؟ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کے اوپر نفسیاتی بیماری. اچھا کمال بات یہ ہے کہ جادو کے ذریعے ہی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی نفسیاتی بیماری ایک علیحدہ چیز ہے. جادو نہیں، سب لیکن سے سم پہلے، ٹائمز تو ڈرگ کی وجہ سے آپ کی کیمیکل امبیلنس بھی ہو جاتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہی ہو. وہ بات یہ ہے کہ جو بندہ اس رستے پہ آیا، ڈرگس کے رستے پہ آیا، اس کے اوپر شیطان کا اٹیک آیا تو اس رستے پہ آیا نا. صحیح ایسے تھوڑی یہ بندہ اچھے بھلے معاملات ہیں، اس کی جو صحبت ایک تو خراب ہو گئی، اس کے گھر کے اوپر نیگیٹو انرجی تھی، اس کی ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی، پھر اس نے ڈرگس کا سہارا لیا، اس نے نیگیٹو انرجی کا سہارا لیا، وہ مختلف غلط لوگوں کے پاس بیٹھا اور پھر انرجی کا شکار ہوا اور پھر وہ کہیں دور کا دور نکل گیا. ٹھیک تو نیگیٹو انرجی جو ہوتی ہے یہ پوری کائنات میں جس طرح پازیٹیو انرجی ہے اس طرح نیگیٹو انرجی بھی ہے، پاورز ہے. اب اس پاورز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو، بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو طاقت دی ہوئی ہے. اس طرح نیک بندے جو اعمال کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، ان کے پاس پاور ہے. وہ سوال آپ کا کہ بندہ خود سے علاج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. ہاں اپنی حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھ سکتا ہے، جو کہ ایک طریقہ علاج ہے مسنون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھی ہیں، وہ ضرور پڑھنی چاہیے، حفاظت کی دعائیں، جس سے بندہ اس نیگیٹو انرجی سے بچا رہے. جب بیماری کا اثر ہوگا، جب جنات کا اثر ہوگا، جب نیگیٹو انرجی کا اثر ہوگا تو پھر علاج ہوتا ہے. صحیح. اب جو بندہ نیگیٹو انرجی کا یا جادو جنات کا شکار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے مایوس ہوتا ہے. مایوسی کفر اور گناہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب بندہ مایوس اور کفر اور گناہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی پڑھائیاں کہاں سے اثر کریں؟ وہ تو نا امید ہو گیا.
اور اللہ کی مدد تو پر امید لوگوں کے اوپر اترتی ہے، تو وہ تو یہی کہے گا کہ میرے حالات نہیں ٹھیک ہونے ہیں، میرے حالات خراب رہنے ہیں، تو وہ اس بندے کے پاس جائے گا جو پر امید ہوگا، جس کو اللہ کے اوپر گمان اور یقین اور بھروسہ ہوگا، جو اعمال کرتا ہوگا، پڑھائی کرتا ہوگا، تو وہ اس بیماری کو اچھے طریقے سے ڈائگنوز کرتا ہے اور پھر اس کا علاج دیتا ہے۔ اب اس کا طریقہ علاج ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ قرآن پاک جو ہے اس کو دم کر کے پانی اچھا، یہاں دم پر جائے۔ میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی، آج کل میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ کسی کو بھی اگر کوئی اس طرح سے نیگیٹو انرجیز ہونا تو تعویذ دے دی جاتے ہیں جس کے اوپر کوئی آیات لکھی ہوتی ہیں قرآن کی، وہ پہن لینے سے کیا وہ انف ہے؟ لائک اگر اس نے پہن لیا وہ تعویذ کو تو کیا وہ انف ہے کہ وہ حصار میں رہے گا، پروٹیکشن میں رہے گا، یا پھر وہ خود سے بھی اسپریچول ہو، خود سے بھی اللہ کی طرف لا لگائے تو اس سے وہ اس چیز سے اپنا آپ کو حفاظت کر سکتا ہے، یا پھر صرف پہن لینا از انف؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا پہننا انف ہے، بندے کو ہر حالت میں اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان، یہ دور جو ہے آخری دور ہے شیطان کا، ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بندے کو راہ راست سے ہٹائے، غلط رستے پہ لگائے۔ جو صورت یا کوئی قرآنی آیات دی جاتی ہے جو بندہ دے گا وہ اس کا عمل ہوگا، جیسے سلامن قولاً من رب رحیم سورہ یاسین کی ایک آیت ہے۔ اب ایک بندے نے اس کی 1100 مرتبہ روزانہ کی زکوٰۃ نکالی ہے، جب وہ اس کو لکھ کے اس کے اوپر دم کر کے دے گا تو اس میں پاور آئے گی، ٹھیک، تو وہ پاس رکھے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے نماز اور قرآن کے پابند ہونے چاہیے۔ آپ کو خود بھی تو اس کا جو ہے پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے پاک صاف رہنا ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، اپنی سوچوں کو پاک رکھنا ہے، تو وہ انف نہیں ہوتا۔ لیکن ایک روحانی معالج جس کی پاورز کافی زیادہ ہوتی ہیں، جو کہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس کی نگاہ کا اثر، اس کی صحبت کا اثر، اس کی دعا کا اثر اس کی زندگی بدل سکتا ہے، اس کے معاملات میں مدد لا سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سورہ مزمل پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، منزل پڑھ لیں، اور ایک بندہ رات کو بیٹھ کے آپ کے لیے پڑھے، یہ ایک افضل کام ہے۔ یعنی آپ سوئے ہو اور ایک بندہ رات کو جا کے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، یہ ایک بڑا افضل کام ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوں یا روحانی معالج ہوں تو وہ باقاعدہ رات کو بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں، اس کی نیگیٹو انرجی کو ختم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اور بڑا زبردست کام ہے کہ آپ دعا کے ذریعے کسی کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا داؤد جی، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے جنات کی سٹوریز، آپ کے پاس تو بہت زیادہ کیسز آتے ہوں گے، ابھی کوئی ریسنٹ کیس آپ کے پاس آیا ہو جس نے آپ کو بھی بہت پریشان کر دیا ہو یا بہت مشکل رہا ہو؟ دیکھیں، ایک پہلا کیس تو میرے پاس اسلام آباد سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، اور ان کے والد صاحب بھی آرمی میں بہت بڑا ہاسپٹل تھا۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کا نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ اچھا، وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ جاب بھی کرتے تھے ہاسپٹل میں باقاعدہ۔ میری ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی پہلی دفعہ تو وہ کہہ رہے کہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا طبیعت خراب ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ کہتا میرا گھبرا پڑ رہا ہے، سر پکڑا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا آپ اس طرح کریں، میرے ساتھ نا ویڈیو کال پہ آ جائیں۔ تو میں نے ان سے کے ساتھ ویڈیو کال کی۔ جیسے میں نے ویڈیو کال کی تو میں نے کہا پانی کی بوتل سامنے رکھ لیں، میں نے ادھر سے کلام پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پاک سے سورہ جو ہے وہ مزمل پڑھنا شروع کر دی، حزب البحر، چہل کاف، اور بھی جو کلام پڑھنے چل رہے۔ جیسے ہی میں نے 5 منٹ پڑھائی کی تو اس کے اوپر حاضری ہو گئی۔ اچھا، حاضری کس کی ہوگی؟ کالی ماتا کی، یعنی کہ وہ اب ڈاکٹر ہے، گولڈ میڈلسٹ، تو کہتا جی مجھے کیوں بلایا؟ کالی ماتا کی۔ اچھا، کمال بات یہ ہے کہ میں نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی تھی، تو وہ پھر اس کے ساتھ ریکارڈ ہوتا رہا۔ اس کا آپ کو کس سے پتہ چلا ہے کالی ماتا کی ہے؟ حاضری ہوگی نا، جن وہ تو بول ہی نہیں رہا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ میری بات اب کالی ماتا سے اس کے اوپر جو تھی، میں نے پڑھائی دم کی اور پانی دم کر کے دیا، 10-15 منٹ پڑھائی کی، اور پھر اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی، سنبھلی، تو پھر وہاں پہ سٹاف اکٹھا ہو گیا تھا، ان کا ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا؟ تو جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، بے چینی رہتی تھی، سر پکڑا رہتا تھا، اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ میرا میڈیکل ایشو ہے۔ اور پھر وہ جلدی گھر چلا گیا۔ پھر اس کے والدین پیرنٹس کو پتہ چلا، پہلے تو کبھی حاضری نہیں ہوئی تھی، ان کے پیرنٹس کو پتہ چلا، تو وہ پھر اسلام آباد سے میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو پھر میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا،
تو وہ باقاعدہ پھر دوبارہ حاضری ہوئی، کم از کم 5 گھنٹے تک جو ہے میری وہ حاضری رہی ہے اس بندے کے اوپر، 5 گھنٹے تک؟ 5 گھنٹے تو تک۔ کیا آپ کی کیا گفتگو کیا رہی؟ یہی کہ وہ نہیں جانا، مجھے کسی عامل نے بھیجا ہے، پڑھائیاں کی گئی ہیں اور میں نے اس کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اس کے حالات خراب کر دینے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ تعویذ بھی مل کے جلائے، اگربتی کا استعمال کیا، جو بھی روحانی طریقے ہیں، پانی دم کر کے دیا، آیت الکرسی کم از کم میں نے 1100 مرتبہ پڑھی ہوگی۔ اور تو ان سے کوئی غفلت ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ آ گئی، یا پھر ویسے ہی نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ غفلت کی وجہ سے کوئی جادوگر لوگ، عاملین لوگ، حاسدین لوگ جو ہے وہ عمل کروا دیتے ہیں۔ غفلت تو انسان سے، اب یہ تو جادو تو برحق ہے، غفلت انسان سے ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انسان نہیں معاف کرتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، تو ابلیس اور شیطان کو موقع ہوتا ہے، کہ موقع ملتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے راہ راست سے اس کو بھٹکانا ہے، اور اصل تو اللہ کا راستے پہ چلنا ہے نا۔ تو وہ جادو ایک آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کے مقابلے میں ہمیشہ جادو ہی آیا ہے۔ تو فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، تو نبوت کے مقابلے میں اب کیونکہ جادو ہے تو جادو برحق بھی ہے، تو عام بندہ جو ہے کسی سے بدلہ ظاہر ہی نہیں لے سکتا۔ صحیح۔ تو روحانی بدلہ لینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے رات کو وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے، وہ آپ کے لیے ایسے اعمال کراتا ہے، حسد اور بغض اور کینہ کی وجہ سے وہ آپ کے معاملات میں خرابی پیدا کر دیتا ہے، تو پھر بندے کا بدلہ لے لیتا ہے نا وہ، اس کے کامیابی کا بدلہ وہ لوگ ایسے لیتے ہیں۔ لیکن وہ ٹیمپرری ہوتا ہے نا، یہ بھی تو بتایا نا۔ ویسے تو پھر سارے ارد گرد رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سارے سب پہ جادو کروانے شروع ہو جائیں۔ تو جادو اس وقت ہے بھی اتنا عام ہے، بہت زیادہ جادو ہے۔ میرے پاس ابھی 2 دن پہلے ایک کیس آیا ہے، ایک بچی تھی، اس کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ اچھا، یہ جو بچی جس کی طبیعت خراب رہتی تھی، اس کی گھر والوں نے کہا کہ پتہ نہیں شادی کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی کر دی۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور 2 سال بعد 3 سال کے بعد اس کے اوپر جنات کی حاضری ہوئی۔ اچھا، اب جو جنات کی حاضری ہوئی تو وہ بیچارے جگہ جگہ اب اس کے علاج کے لیے گئے، کسی نے علاج ہی نہیں کیا، نہ وہ جن گیا۔ تو اب اس کے جو خامد ہے اس نے طلاق دے دی۔ اب یقین جانے اس کے والد صاحب اور والدہ جب میرے پاس آئے، آنسو بہا رہے تھے، داڑھی تھی اس کے والد صاحب کی بڑی بڑی، وہ کہہ رہے تھے ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جس سے اس کا ٹریٹمنٹ نہ کروایا ہو، یہ جن نہیں گیا، اور اتنا خطرناک جن۔ اور جب میرے پاس آئے، میں نے پڑھائی شروع کی تو وہ ہندو جن نکل آیا، اور پھر میری اس سے بات ہوئی، میں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہتا ہے میں تو 10 سال سے اس کے ساتھ ہوں، اور کہتا میں نے ہی اس کی طلاق کروائی ہے، اور یہ اس کی چھوٹی بچی اور اس کے گھر والے رو رہے، اس کی والدہ رو رہی ہیں، طبیعت اس کی خراب۔ مجھے 2.5 گھنٹے اس کے ساتھ لڑنا پڑا، 2.5 سے 3 گھنٹے، اور پھر کہیں جا کے وہ بندہ، وہ جو جن ہے وہ اس کے جسم سے نکلا۔ اچھا، ان دونوں چیزوں کے ایویڈنس میرے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ کیا کبھی کسی نے آپ کو ایسے اپروچ کیا کہ ہم نے کسی کے اوپر کروانا ہے جادو؟ کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں، میرا جو شروع سے ہی ایک جو میں اس لائن میں آیا، روحانی لائن میں شروع سے تھا کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ میں تو آلریڈی ایک بزنس کر رہا ہوں، اپنا میرا بزنس ہے، بزنس مین ہوں، اور آلریڈی میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے تو شوق تھا بچپن سے جنات سے باتیں کرنا۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی تو کوئی لائف کا کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا پتا ہوا ہو بچپن میں، آپ کو کوئی انٹریکشن تو نہیں ہوئی کبھی کسی جن سے؟ نہیں، میں جب آئی تھنک 7ویں یا 8ویں میں تھا تو مجھے جنات سے باتیں کرنے کا شوق تھا، تو میں نے اس کے لیے، لیکن کچھ کبھی تو کچھ ایسا محسوس ہوا ہوگا نا؟ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو کائنات میں جو ہے نا جنات، یہ چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو ان کو قابو کرنا ہے تو کیسے قابو کریں؟ تو پھر میں قابو کرنے کے لیے مختلف چلے کرتا تھا، پڑھائیاں کرتا تھا، کبھی چھتوں پہ بیٹھ کے کرتا تھا، کبھی قبرستانوں میں۔ اچھا، سیکھتے کیسے تھے؟ میں یہ ماشاءاللہ ہماری یوٹیوب کے اوپر اور کتابیں جو بڑی بڑی ہیں، جو اکثر لوگ جو ہے یوٹیوب کے اوپر مختلف وظیفے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور کتابیں، اور پھر میں نے بھی کیا،
اور 10 سال تک میں یہی وظیفے اور چلے کرتا رہا. دماغ گھوم گیا, پڑھائی میں, ایجوکیشن میں خرابیاں, کاموں میں خرابیاں, سر درد نہیں جاتا تھا میرا. میں حیران تھا کہ یہ آپ نے غلط بھی تو کیا ہو سکتا خود ہے ہی نا. نہیں وہ وظائف کیے نا بغیر اجازت کے کیے نا استاد نے, سر درد نہیں جاتا تھا. میں کوئی بندہ چھوڑا نہیں, پورے پاکستان میں کوئی بندہ چھوڑا نہیں. میں نے کہا جس بندے نے میرا سر درد ختم کر دیا نا اس کو میں استاد مانوں گا. تو میں نے کم از کم 25 سے 30 پیروں فقیروں اور پتہ نہیں عاملوں کے پاس گیا, کسی نے میرا سر درد نہیں ختم کیا. پھر میں نے کہا کہ اس سے اچھا میں اور پاوریں حاصل کروں اور عمل کر لوں. اچھا یہ بتائے گا, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے بہت سارے چلے, اس دوران آپ نے کیا کسی کو اپنے کوئی ایسا موقع آپ کے پاس آ گیا تھا؟ بیش بہا چیزیں تھیں, مجھے تو نظر آتی تھی. مجھے تو پتہ چلتا تھا, کبھی خوشبو آ رہی, کبھی چیزیں آ رہی, کبھی جنات آ رہے, کبھی پریاں آ رہی, کبھی میں نے تو دیکھے, تو میرے ساتھ رہے ہیں نا وہ معاملات. تو جان نہیں چھوٹ رہی تھی ان سے, طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. میں نے کہا اور پاوریں حاصل کریں, جان تو کوئی چھڑا ہی نہیں رہا. کیونکہ پاورز آپ نے حاصل کر لی, اس کو فائدہ کیا مل رہا تھا؟ نقصان مل رہا تھا. نقصان مل رہا, فائدہ کوئی نہیں مل رہا تھا. فائدہ تب ملنا شروع ہوا جب میری زندگی میں کوئی بزرگ آئے, بڑے آئے, نیک لوگوں کے بات مان کے چلے. تو پھر انہوں نے صرف ایک نقش دیا تھا مجھے کہ اسے نہا لو. جب میں نے اسے نہایا تو اگلے دن میری طبیعت ٹھیک, جن جادو ختم, ٹینشن ختم. میں حیران کہ میری پہلے آنکھوں کے آگے دھندلا پن رہتا تھا, سر پہ دباؤ رہتا تھا, کندھے کھینچے رہتے تھے, جس کام میں ہاتھ ڈالنا وہ کام نہ ہونا, کام آگے جانا, طبیعت خراب, کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرنا, کمروں میں بند رہنا, اور نیگیٹو انرجی, اور کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. تو پھر یہی کہ ایک ہی تعویذ سے نہایا اور طبیعت ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے ان کو پکڑا, استاد پکڑا اپنا باقاعدہ, اس سے میں نے عملیات سیکھے. اور پہلا عمل جو میں نے کیا روحانیت میں حزب البحر کا عمل, بلکہ یہ ماہ سفر چل رہا ہے, اس میں حزب البحر کا عمل کیا جاتا ہے. اس کے کبیر کی زکوٰۃ نکالی میں نے, مسجد میں احرام کی شکل, احرام پہنا جاتا ہے اور اس کی کبیر کی زکوٰۃ. پھر دوسری دفعہ بھی میں نے حزب البحر کی کبیر کی زکوٰۃ نکالی. پھر تیسرا عمل 3 دفعہ میں نے اس کی زکوٰۃ نکالی. پھر میں نے چہل کاف کے عمل کے پورے جو بڑے اعمال کیے. چہل کاف کا بڑا عمل ہوتا ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. پھر درود ابراہیمی کا عمل میں نے بڑا کیا, پھر سورہ یاسین کا, پھر منزل کا, پھر آیت الکرسی کا. یہ کافی جو ہے اعمال کیے. اور پھر ان اعمال کے کرنے سے پاورز آنا شروع ہو گئیں. پھر اس سے روحانی علاج ہونا شروع. اب ظاہری بات ہے جب کوئی پیشنٹ اب آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا تو آپ کے پاس جو پاورز ہوگی, آپ جب کلام پڑھو گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے, وہ اس کی نیگیٹو انرجی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ کسی بھی ایسے نیگیٹو انرجی والے بندے کے پاس بیٹھو گے, پڑھائی کرو گے, ذکر کرو گے, پھر تاثیر بڑھ جاتی ہے. صبح اور شام سارا دن آپ نے کلام الہی پڑھنا ہوتا ہے علاج کے لیے. ظاہری بات ہے آپ نے تو آپ کی خود کی انرجی بھی تو ڈرین نہیں ہوتی ہے جب آپ اتنے سارے پیشنٹس کو بیک ٹو بیک دیکھتے ہیں, تو پھر آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں؟ اتنا کلام پڑھتے رہتے ہیں اور جنات کو نکال رہے ہوتے, تو آپ کی خود کی کیفیت کیا ہوتی ہے پھر؟ کیفیت یہ ہے کہ اگر میں پڑھائی چھوڑ دوں گا نا تو پھر میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. یعنی کہ طبیعت خراب ہوتی ہے, اگلی نیگیٹو انرجی کا اپنے اوپر اثر پڑتا ہے, ویکنس آتی ہے, ہڈیوں تک میں دردیں ہوتی ہیں, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. اور یہی ہے کہ یہ جنگ ہے اور بڑی سخت جنگ ہے. یہ آپ کسی کا روحانی علاج نہیں کر رہے, بلکہ آپ ڈائریکٹ ابلیس اور شیطان کے خلاف لڑ رہے ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نارمل سا مریض آتا ہے, ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے میرا سر درد رہتا ہے, ٹھیک ہے, پانی دم کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں, پانی دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پیچھے سے ایک سخت قسم کا جن نکل آیا. اب اکثر معالج جو ہوتے ہیں, روحانی معالج, جب ان کی پاور تو نہیں ہوتی, جن کو شوق ہوتا ہے جنوں بوتوں کے کام کا یا عملیات کا, تو پیچھے سے پورے کے پورے قبیلے نکل آتے ہیں. اب جو وہ قبیلے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دشمنی مول لے لیتے ہیں. اچھا, اب ایک دن میں 5 یا 10 مریضوں کا علاج کرو گے یا روحانیت کے ذریعے ان کی نیگیٹیوٹی ختم کرو گے, تو آپ ان سب دشمن ابلیسی جنات سے دشمنی مول لو گے. بالکل. تو عملیات کا کام اتنا خطرناک کام ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ دشمنی داری ہے. وہ ابھی مخلوق جو نظر بھی نہیں آتی, کئیوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اور نظر آ جاتی ہے, اور ان کی پاورز ایسے اعمال ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں, اور ہر وقت خطرہ. اس بات کا آپ نے حصار کرنا ہے, حفاظت کے عمل کرنے ہیں, صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہیں,
اور بزرگوں کے ساتھ جڑے بھی رہنا ہے صحیح. اور اپنے صدقات بھی دینے ہیں, خیرات بھی کرنی ہے, ٹھیک. راہ اللہ خرچ بھی کرنا ہے. تو یہ پاورز ہیں. آپ ایک اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہو جو ابلیسی نظام ہے, اس میں آپ کی روحانی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک. آپ کے اورا کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, آپ کے پیچھے بزرگوں کے فیض کا ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ کی سوچ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. آپ کی عبادت و ریاضت کا ہونا, صوم و صلات کے پابند ہونے کی کوشش, جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اتنی عبادت و ریاضت ہونا. دیکھیں نا, آپ نے شیطان کے خلاف لڑنا تو شیطان اٹیک بھی کرے گا آپ کو, آپ کی صحت پہ اٹیک کرے گا, آپ کے جو ہے کام پہ اٹیک کرے گا, آپ کی گاڑی پہ, آپ کی لائف سٹائل پہ, آپ کی ہی لوگوں میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا آپ کے خلاف, ہوگا اس میں شیطان ہی, اور اس کا دماغ گھما دے گا. تو یہ ایک سخت قسم کی جنگ ہے, اور ہر بندہ جو ہے یہ خطرہ مول نہیں لیتا. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے, عملیات اور روحانی دنیا میں سب سے خطرناک کام جو ہے نا عملیات کا ہے. اگر تو پیچھے بابا بزرگ اور فیض ہے تو پھر تو کامیابی ہے, ورنہ ایسے بیسیوں لوگ میرے پاس آ رہے ہیں جو کہ گدی نشین بھی اور لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے, لیکن آخر صحت ان کی خراب, طبیعت ان کی خراب, فیملی ان کی تباہ و برباد, کام ان کے تباہ و برباد. جتنے عرصے تو پاور ہے تو آپ لڑتے رہو گے, جب آپ کی پاور کم ہوگی, آپ کے اعمال کم ہو جائیں گے تو یہ شیطان آپ کے اوپر اٹیک کرے گا. جب اٹیک کرے گا تو پھر آپ کے حالات خراب ہو جائیں گے, آپ کے کام خراب ہو جائیں گے, اور آپ کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے خطرناک کام میں کیوں دخل اندازی کرتے, پڑھ رہے ہو, یا تو آپ کا مرشد کا عمل ہونا چاہیے جو پیچھے پاورفل ہو, فیض والا ہو, جو آپ کی لڑائی کا پروٹیکٹ کر رہا ہو, آپ کی لڑائی آپ کی سنبھال سکے. صحیح بات. اب ہم جو ہیں ہر خطرناک سے خطرناک جن اور ہر خطرناک انرجی میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے سے بابا مضبوط ہے, روحانی نظام مضبوط ہے, تو ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. لیکن اگر پیچھے سے پاور نہ ہوئی, روحانی نظام نہ ہوا, غیبی مدد نہ ہوئی, آپ کے اعمال نہ ہوئے, آپ کے ذکر نہ ہوئے, اذکار نہ ہوئے, تو پھر خطرہ نہیں مول لینا مشکل ہو جائے گا. تو جب بھی کوئی نیگیٹو انرجی والا بندہ سامنے آئے گا, اب لازمی نہیں کہ جن جادوئی ہو, اور بھی بڑی نیگیٹو انرجی ہے, نظر بد بھی نیگیٹو انرجی ہے, اور شیطانی اثرات, نیگیٹو اورا, سوچیں, نیگیٹو سوچیں. اور اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو جنات کا اثر ہوتا ہے, وہ ان کا ایک بڑا کویشچن ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے کیا کرنا, ہمارا کون سا دشمن ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی, تو جب آگ والے کے پاس بیٹھو گے, جب جنات والے کے پاس بیٹھے گے تو انرجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ ابلیس شیطان جو ہے وہ آپ کو انہی لوگوں کے پاس لے کے جائے گا جن کی سوچ شیطانی ہوگی, جن کی انرجی نیگیٹو ہوگی. دیکھو نا, آپ نیک ہوگے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں مسجد میں جا کے بیٹھوں, اللہ کے گھر جاؤں, عمرہ کروں, نیک کام کروں, قرآن پاک کی تلاوت کروں, اور انہی لوگوں سے آپ کی دوستی ہو. اور جب شیطان کا اٹیک ہوگا, آپ کا دل کرے گا میں سینمے جاؤں, میوزک سنوں, گانے سنوں, فلمیں دیکھوں, اور انہی لوگوں کے ساتھ جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو ایک ماحول آپ کے اندر کا ہوتا ہے, ایک ماحول آپ نے خود بنانا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا حصہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی پاورز کو کتنا مضبوط کرتے ہیں. یہ بیسیکلی جنگ ہے شیطان کی اور رحمان. اب رحمان کا جو سلسلہ, اس میں وہ طبقہ شامل ہے جو بات ماننے والے ہیں, جن کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے, جو کسی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں بات مان کے. اب ایک بندے کی زندگی میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس کی بات ماننا, کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. اس نے کہنا کہ جی آپ نے اس وقت اٹھنا ہے, اتنا بجے پڑھائی کرنی ہے, اتنے بجے کھانا ہے, آپ نے ان چیزوں کی حفاظت رکھنی ہے. اب آپ کی زندگی میں کوئی مرشد نہیں, استاد نہیں ہے, تو پھر آپ مار کھاتے ہو. تو اکثر لوگ جو 20 وظائف, پڑھائیاں, عملیات کر رہے ہوتے ہیں لیکن استاد نہیں ہوتا, تو پھر ان کے اوپر رجت ہوتی ہے. اور رجت کا میں علاج ایک ہی کرتا ہوں کہ آپ خود روحانیت سیکھ لو, چپ کر کے خاموشی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ, اور ربنا آتنا فی الدنیا, اپنی دنیا بھی ٹھیک کرو اور آخرت بھی ٹھیک کرو. اچھا, جو جنات ہیں ان کی کوئی اسپیسیفک ایج وغیرہ بھی ہوتی ہے, کوئی کس طرح سے ہوتا ہے, لائک ینگ یا بہت بوڑھے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آگ سے بنے ہوئے نا, یہ اپنی ایج جو ہے یہ بنا سکتے ہیں, بچے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, اور جوانی کی شکل میں بھی, بڑھاپے کی شکل میں بھی, جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, سانپ کی شکل, چھپکلی کی شکل, اور بھینس کی شکل. اکثر خواب میں جو جنات آتے ہیں وہ بھینس, گھوڑا اور سانپ
چھپکلی، ہوں، اس طرح کی چیزوں کی شکل میں آتے ہیں، یا اچھا جانور کئی جس طرح طوطے کی شکل میں، مینا کی شکل میں، اس طرح کی چیزوں میں بھی آتے ہیں، آ کے اپنا انڈیکیٹ دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے موجود ہیں، ٹھیک ہے تو یہ شکل اپنی چینج کر لیتے ہیں۔ اوکے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نے بہت ساری ایسی بھی اسٹوری سنی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ کسی خاتون کے اوپر عاشق ہو گئے، اس کے بعد اس نے اسے کسی اور کا نہیں ہونے دیا۔ کوئی ایسی اسٹوری آپ کے پاس ہے یا کبھی آپ کے پاس ایسا کوئی کیس آیا ہو؟ بالکل ایسی سٹوریز جنات عاشق ہوتے ہیں عورتوں پہ، اور جب عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہونے دیتے، شادی اوہ، روک دیتے ہیں۔ اب خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہمیں، ضروری ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو جنات کی وجہ میں ضروری بتا تو نہیں ہے دیتا ہوں نا؟ نا، وجوہات بھی بتاتا ہوں نا، اوکے، کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے خواب کی ذہنی صورتحال ہے، وہ بعض کا وہ خواب بتاتی نہیں جو ان کے ساتھ انڈیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں اب جو ہوتی ہیں، ہوتا ہے یہ کہ بندہ ان کے گھر کوئی اچھا سا رشتہ آتا ہے، تو وہ رشتہ لڑکی بھی خوبصورت اور لڑکا بھی اوکے ہے سارا کچھ، لیکن جیسے رشتے کی باری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا پھڈا ڈلتا ہے، رشتہ اوہ، ہو ہی نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم اچھی بلی بات چل رہی تھی، آخر رشتہ ختم ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ جادو کے ذریعے جنات مسلط کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کا رشتہ ہی نہ ہو۔ چلو ایک بار تو ہو گیا، بار بار دوسری تو بار نہیں۔ بھی ہو گیا، تیسری بار بھی ہو گیا، اب 4 5 6 دفعہ ہوئے تو گھر والوں کو ایک سگنل آتا ہے، ٹن ٹن، یہ کیا ہے، یہ سسٹم کیا ہے، یہ کچھ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کچھ چکر ہے۔ اب لڑکی تو بات ہی نہیں کر رہی کہ میرے ساتھ سلسلہ کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، وہ یہ بتا رہی ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، سر پہ وزن رہتا ہے، آنکھیں کھچی رہتی ہیں، یا میرے اوپر کوئی اثر ہے یا نہ ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن جیسے ہی وہ کسی روحانی معالج سے جا کے پتہ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جادو کے ذریعے جنات مسلط ہیں۔ اوہ، چلو اگر اب وہ علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں، علاج نہیں ہوتا، جب اچھا، علاج نہیں ہوتا تو وہ پھر بھی شادی کروا ہی دیتے ہیں کہ چلو جی شادی ہونے دیں، دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے گی تو چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک کیس آیا، ایک لڑکی تھی، اس کے اوپر اثرات تھے اور کافی عرصے سے شیطانی چیزیں مسلط تھیں، صحیح ہے۔ اور ان کے پیرنٹس کو پتہ تھا کہ اس کا علاج تو نہیں ہوا، انہوں نے کہا کسی طریقے سے شادی کر دیں، جب ہم شادی کر دیں گے تو خود ہی جنات بھاگ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے شادی کر دی لڑکے کے ساتھ زبردستی، اور وہ بھی غریب تھا لڑکا۔ چلو شادی ہوئی، جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جو ہے لڑکے کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، اوہ، اور اس کے کام خراب ہو گئے، وہ جو جاب کرتا تھا جاب ختم ہو گئی، لڑکی بھی سارا دن نڈھال کمرے میں پڑی رہتی، اور 6 مہینے تک جو ہے ان کے گھر کے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لڑکے کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب وہ جو جن تھا اس نے بدلہ لیا۔ اب جب 6 مہینے سال ہو گیا، معاملات میں خرابی ہونا شروع ہو گئی، بلکہ بات ختم ہونے تک آ گئی کہ وہ لڑکے نے کہا تو میں نے اس کو رکھنا ہی نہیں جی، کیونکہ جب وہ پاس ہوتی تو اس کو اٹیک ہوتا نیگیٹو انرجی کا۔ ٹھیک، جب وہ آئے میرے پاس تو میں نے پڑھائی کی تو جن کی حاضری نہ ہو گئی۔ تو بات یہ ہوئی کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں 15 سال سے اس لڑکی کے اوپر ہوں اور نہیں جانا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ کہ جی میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو جی پسند کرتا ہوں تو اس کا کیا قصور ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو پھر پڑھائی ہوئی، کافی زیادہ پڑھائی ہوئی، کہنے کہ میں نے اس کو طلاق دلوانی ہے، اس کا گھر ختم کروانا ہے، اور اس کو واپس تنہائی میں لے کے جانا تاکہ یہ ساری عمر اکیلی رہے اور میں اس کے ساتھ رہوں۔ اتنا سخت قسم کا کیس تھا، کم از کم مجھے 3 مہینے لگے اوہ، اس جن کی انرجی کو ختم کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں۔ آج الحمدللہ ان کا گھر بھی آباد ہے اور وہ صحیح۔ نیگیٹو انرجی بھی تو ختم اس ہے۔ لڑکی کو پہلے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کوئی جنات ہیں یا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا؟ بعض کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جن حاضر ہی نہیں ہوتے ہیں، مگر خواب میں آتے ہیں، خواب میں آتے ہیں۔ وہ لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ جیسے یہ خواب ہی ہے، حقیقت نہیں ہے، تو وہ خواب میں وہ سارا کچھ سلسلہ جو چلتا ہے وہ نہیں بتاتے۔ میرے پاس ایسے لوگ ہیں موجود جو کہ ماشاءاللہ شریف گھرانوں سے، انہوں نے کیوں بتانا اس طرح کی انرجی ہمارے ساتھ ہے یا اس طرح کی۔ اب داری بات ہے، جب بندہ ایک روحانی معالج یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو شرح میں شرم نہیں ہوتی، تو پھر وہ کئی جب بتاتے ہیں تو کوئی بتانے، ہمیں تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، صحیح، ہم تو خود ہی روحانی طور پہ بزرگوں کی طرف سے ہمیں وہ استطاعت یا وہ پاور دی ہوئی ہیں کہ ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلا معاملہ چل رہا ہے، ہم تو سیدھا علاج کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک بندہ پہلے ہی اتنے
عرصے سے پریشانی کی حالت میں ہے نیگیٹو انرجی کی وجہ سے, اس کو ابھی بھی کہانیوں میں ڈالا جائے کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا, ایسے نہیں ہوگا, میں تو سیدھی مار داڑ کرتا ہوں, ختم کریں اس کو اور اپنا گھر آباد کریں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں. صحیح ہے. تو پھر اس طرح کے بیش بہا کیسز ہیں. اور آپ کو پتہ کہ ابلیس تو نہیں چاہتا انسان کو جو ہے کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں انسان جائے, تو وہ اٹیک کرتا ہے, تو عورتوں پہ اٹیک, بچوں پہ اٹیک زیادہ ہوتا ہے. اب تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے کسی انسان کے اوپر بھی, مردوں کے اوپر بھی اٹیک کرنا. یہ بھی ایک تو یہی لوگوں کا کنسیپٹ ہے نا, سارے جنات صرف عورتوں پہ بھی آتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, مردوں پہ بھی آتے ہیں, مردوں پہ بھی آتے ہیں. اچھا, مردوں پہ عورتوں کا بھی اٹیک آتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. شیطانی جننیوں کا بھی آتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ معاملات اتنے ہیں, کاروبار خراب, بزنس ڈسٹرب, اور حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, بندہ کمرے کی طرف ہی چلا جاتا ہے اور شیطانی چیزیں اور عورتیں اس کی خواہ میں بار بار آ رہی ہوتی ہیں, اس کی زندگی تباہی و بربادی کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ شیطانی نظام کے ساتھ لڑنے کے لیے بندے کو, میں سمجھتا ہوں کہ نچوڑ روحانیت کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا بڑا ہونا چاہیے, کوئی بزرگ ہونا چاہیے جس کی رہنمائی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں اور اپنی پاورز کو بڑھائیں. اور یہ پاورز لازمی نہیں کہ جنوں اور شیطانوں کے ساتھ لڑنی ہے, یہ پاورز آپ کی آخرت کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کی قبر جس میں آپ نے آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے, یہ وہ پاورز ہے روحانی جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت کے سنورنے کا سبب بنتی ہے. بندے کو پاورفل ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت بندے کی زندگی میں ہونی چاہیے. صبح کے وقت آپ پانی کے اوپر قرآنی آیات دم کر کے ضرور پئیں. رات کے وقت حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھیں, کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ ہے. اور یاد رکھیے گا, شیطان کے خلاف جو جنگ ہے نا, یہ ساری عمر چلنی ہے, یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. اور کیونکہ یہ جنگ رہنی ہے. شیطان نے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں اس انسان کو بھٹکاؤں گا اللہ کے رستے سے اور اس کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا, لیکن انسان نے اس شیطان کے خلاف لڑنا ہے, چاہے وہ پیسے کا معاملہ ہو, چاہے دنیا کے معاملات ہوں, چاہے روحانی معاملات ہوں, کسی بھی صورت میں ہو, چوری ہو, ڈکیتی ہو. آپ نے اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو پاک رکھنا ہے اور اس دنیا میں رہ کے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگ جادو, جنات, شر شیاطین, ابلیسی نظام, نیگیٹو اورا اور نظر بد, اتنی چیزیں ہیں نیگیٹو, لیکن پازیٹیو چیزیں بھی تو ہیں. حج ہے, عمرہ ہے, زکوٰۃ ہے, نیک اعمال ہیں, روحانی اعمال ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, بزرگوں کی خدمت ہے, اولیاء اللہ سے محبت ہے, ماں باپ کی خدمت ہے. وہ بھی چیزیں آپ کا اورا مضبوط کرتی ہیں. تو جو لوگ اس شعبے میں ہوتے ہیں وہ اپنی روحانی طاقتیں بڑھاتے ہیں, وہ اپنی پاورز بڑھاتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, لیکن ذکر اذکار ضرور کریں, کسی سے پوچھ کر کریں. جس سے پوچھ کے کریں گے اس کو پتا ہوگا کہ اس کو سورہ فاتحہ سوٹ کرے گی, آیت الکرسی سوٹ کر رہی ہے, یا اس کو منزل سوٹ کر رہی ہے, یا اس کو کون سا صدقہ دینا چاہیے. اور ویسے بھی میں ایک روحانیت میں بات سمجھتا ہوں کہ پڑھائی ذکر اذکار میں 4 دھیان چلتے ہیں. روحانی طور پہ سیٹ پھر پورا ہوتا ہے. روحانیت میں 4 چیزوں کا سیٹ جو پورا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے. نمبر 1, 100% اللہ کے اوپر بھروسہ کہ اللہ قادر مطلق کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. یہ 100% بھروسہ. پھر آپ کی زندگی میں ایک انسان ہونا چاہیے, ایک گائیڈ لائن ہونی چاہیے جس کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے. جو آپ کو کوئی بات یا وظیفہ یا پڑھائی بتائے, اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہو. تیسرا, آپ نے پڑھنا کیا ہے, آپ کو سلیکشن کیا کرنی چاہیے پڑھائی کی, آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, فلق ناس پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے. اور چوتھا, آپ کا مقصد کیا ہے, کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائے گا کہ اکثر ہم لوگ آج کل سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جنات ہیں یا کوئی سایہ یا کوئی اس طرح کی چیز, کس حد تک وہ حقیقت ہو سکتی ہے, اور یہ بھی بتائے گا کیا واقعی میں جنات کیمرے کی آنکھ کیپچر کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں, اور کہیں تو ویو کی گیم ہے, لیکن میں تو سارا دن جنوں بھوتوں کے درمیان رہتا ہوں. میں تو اب بات ہی روحانی نظام, اللہ کی اور جنات اور نیگیٹو انرجی کی میرے ساتھ تو رہتی ہے. اب جس بندے نے سارا دن جو ہے اس نیگیٹو انرجی سے لڑنا ہے, اب وہ کیا کرے کہ کہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے. تو آپ کی نیگیٹو انرجی کا دوسرے لوگوں کو بھی امپیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں, لوگ ان کی نیگیٹو انرجی سے لڑنا ہے نا. میں نے تو اپنے اعمال کر کے پڑھائیاں کرنی ہے نا سارا دن. تو میں تو جہاں بیٹھوں گا کئی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, کیونکہ میرے پاس تو روحانی پاورز, بزرگوں کا دھیان اور اعمال ہوتے ہیں. تو جس نے میرے پاس, اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ کیپچر کر لیتی ہے؟ بالکل کر لیتی ہے. سایہ یا کوئی بھی جنات یا آواز یا سب کچھ کیپچر ہو جاتا ہے, کر لیتی ہے.
کر لیتی ہے. تو ان کا کیا وجود کیا ہے؟ مطلب کہ آپ تو کہہ رہے ہو کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں، کسی انسان کی صورت میں آ سکتے ہیں یا پھر جانور کی صورت میں آ سکتے، تو وہ سایہ پھر وہ کیا ہوا؟ دیکھیں آگ سے بنے ہوئے ہیں نا، انسان کی تخلیق اور ہے، یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. یہ کئی لوگوں کی پاور زیادہ ہوتی ہے، روحانی طاقت، وہ تو دیکھ پاتے ہیں. جن کی روحانی طاقت زیادہ نہیں ہوتی وہ نہیں دیکھ پاتے. یا کئی لوگوں نے مجاہدے، پڑھائیاں، ذکر اذکار اور چلا کشی کی ہوتی ہے نا، ان کے سامنے پھر آ جاتے ہیں. اور جنہوں نے نہیں کی ہوتی ان کے نہیں آتے. تو اس لیے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس 41 دن کے چلے کے بعد حاضری ہوتی ہے جنات کی، تو وہ تو پھر دیکھ لیتے ہیں، ان سے بات بھی ہوتی ہے، وعدہ وعید بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ معاملہ. صحیح ہے. اور اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کبھی ایسا کوئی آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور جس میں آپ کسی کے اندر سے ایسے جنات کو نکال رہے ہوں اور اس نے آپ ہی کے اوپر الٹا اٹیک کر دیا؟ دیکھیں اگر تو میرا دھیان خراب ہو، دھیان پتہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا بزرگوں سے تعلق، تو پھر تو ایسا ہو سکتا ہے، چانس ہے. لیکن اگر میرا دھیان صحیح ہو، یعنی کہ میرا پڑھائی وظیفہ مضبوط ہو اور میں نے حصار کیا ہو، تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا، پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا. اور جب جنات ہوں سامنے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مار دھاڑ والا بندہ ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ بھی بتائے گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کہتے ہیں کہ گھر کو آپ خالی نہ رکھیں، کہ جتنا گھر خالی ہوگا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز آ کے بسیرا کر لیتی ہے، یا ویران گھر، پرانے گھر، کئی صدیوں پرانے گھر، وہاں پر اکثر ہم کہانیاں سنتے ہیں کہ جنات یا چڑیل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ 100% سچائی ہے. یہ جو انسان ہے نا، یہ بھی ایک گھر ہے، اور اس میں دل جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں سے غافل ہوگا نا، تو وہاں پہ جنات، چڑیلیں اور بھوت بھی جو ہے نا بسیرا کریں گے. اسی طرح انسان کے حال تو یہ ہے. اور جو خالی جگہ ہے، جو ویران جگہ ہیں، وہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، نماز نہ ہو، قرآن نہ ہو، اور چاہے آباد گھر ہوں وہاں پہ ہر وقت گانے چل رہے ہوں، اور قرآن پاک کا ذکر نہ ہو، عبادت نہ ہو، نماز اور قرآن کی پابندی نہ ہو، تو شیطان تو وہاں بھی بسیرا کر دیتے ہیں. تو ویران جگہوں پہ بھی بسیرا کرتے ہیں، ویران درختوں پہ ہوتے ہیں جنات، اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. اچھا ہاں بالکل. اچھا جنات کو کیا چیز زیادہ پسند ہوتی ہے؟ کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائے گا. خوشبو کیا انڈیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ جنات کی علامات ہیں؟ خوشبو ان کو پسند ہے. اور کھانے میں ہڈی، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی ہڈی پھینکتے ہیں تو جنات کو بہت پسند ہے. یہ جو بکری کی مینگنیں ہوتی ہیں یہ بھی ان کی خوراک ہے، یہ بھی ان کو پسند ہے. اور یہ ویران جگہوں پہ رہتے ہیں. اور پلس یہ کہ ان کو ویرانگی پسند ہے، دور دراز اور گندگی. اچھا یہاں پہ فرق ہے دونوں جنات کی. کئی نیک جنات ہیں، کئی شریر جنات ہیں. نیک جنات کو مسجدیں پسند ہیں، اور پاک جگہیں پسند ہیں، درخت اور کنویں پسند ہیں، وہاں پہ رہیں گے. اور شریر جنات کو شیطانی جگہ، سینما ہو گیا، شراب خانے ہو گئے، اور یہ جو سینما ہال کے علاوہ جہاں اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی نیک جنات ہوں تو وہ کیا اس کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں. لیکن نیک جنات جو ہے اس کے کاموں میں مددگار ہوتے ہیں، اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جنات نیک ہوں یا برے ہوں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ان سے دوستی بھی اچھی نہیں، دشمنی بھی اچھی نہیں، کیونکہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. کسی وقت بھی آپ غافل ہو گئے تو یہ آپ کو پکڑ لیں گے. دوستی اور تعلق اللہ سے اچھا ہے، یا اللہ والوں سے اچھا ہے. اور یہ جو جنات اور شیطانی چیزیں جو بھی ہیں نا، یہ اللہ والوں کی لونڈیاں ہیں، بزرگوں کی لونڈیاں ہیں. اب آپ بزرگوں سے تعلق بناؤ گے، نیک لوگوں سے تعلق بناؤ گے، غیبی مخلوق، روحانی مخلوق سے تعلق بناؤ گے، تو پھر یہ چیزیں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، بزرگوں سے نہیں ہے، ایک روحانی نظام سے نہیں ہے، تو پھر یہی آپ کے ایک وقت میں وبال جان بن جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹرو دیٹ. آپ کے ساتھ کوئی جنات ہیں؟ کتنے جنات ہیں؟ موکل کتنے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے عملیات کیے، وظائف کیے. جو وظیفہ بھی آپ کرو گے نا، اس کی مخلوق آتی ہے،
اور ٹھیک کمال بات یہ ہے کہ مجھے بڑوں کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے عطا ہے، میں جون سا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں اس کے پیچھے غیبی مدد مخلوق آ جاتی ہے۔ ٹھیک اب مجھے وہ چلا کشی اور ان چیزوں کی ضرورت رہ نہیں گئی، میں کوئی بھی کلام پڑھوں اس کی مخلوق سامنے آ جاتی ہے، تو مجھے اب وہ کہ ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے ایک چیز سے فرق پڑتا ہے کہ میرا دھیان اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ صحیح جنوں سے، بھوتوں سے، چڑیلوں سے نہیں فرق پڑنا چاہیے انسان کو، یہ کہ اللہ اس کے ساتھ ہے یا کہ نہیں نہیں ہے ہے، روحانیت اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، بزرگ اس سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، بڑے اس سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، جن آ گیا جن چلا گیا، چڑیل آ گئی چڑیل چلے گئی، علاج ہو گیا، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں، اللہ کی بالکل مدد ہے کہ نہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ نہیں، اور آپ کی سوچ، آپ کی نیت، آپ کا اخلاص ہے کہ نہیں، اور اللہ کی مدد اور نصرت ہے کہ نہیں، یہ چیز زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اور یہ کہ آپ کسی وقت اللہ کی یاد سے غافل ہو کہ نہیں ہو، پھر یہ چیزیں اور زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس اسٹیج سے نکل گیا ہوں کہ میرے پاس کتنے جن ہیں، کتنی پاور ہے، مجھے اس چیز کی اب کوئی اتنی نہیں رہ گئی کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو یہ جن آ جائے گا، یہ وظیفہ پڑھوں گا تو یہ موکل آ جائے گا، یہ جن جو ہے نا ان سے میں گزر چکا تھا بڑے عرصے پہلے ہی، میں سارا وہ کر چکا تھا۔ اب مجھے یہ ہے کہ میں یہ پڑھوں تو کون سا بزرگ میرے اوپر متوجہ ہو، کس اللہ کے نیک بندے کی میرے اوپر نظر ہو، اور کیا میرے اوپر جو ہے داتا صاحب کی نظر ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی نظر ہو، شیخ عبد القادر، ابو علی قلندر، یہ سارے، مجھے تو ان چیزوں کا شوق ہے، ان چیزوں کی محبت ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، کہ میں پڑھوں تو میری پڑھائی میں اصالہ ثواب کروں، ان کی توجہ، تو میں نا اس وقت دو چیزوں کی جو ہے نا شوق ہے، بزرگوں کی توجہ اور اللہ کا کرم۔ یہ جن، بھوت، چڑیلیں، یہ عارضی چیزیں ہیں، انہوں نے حساب جو ہے نا، حساب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کا غیبی نظام آ جائے، اللہ کی مدد آئے، یہ بڑا کام ہے۔ اس لیے کتنے جن ہیں کتنے نہیں ہیں اس کی کبھی سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی۔ اصل ہے کہ جو بندہ پریشان ہے، مصیبت میں ہے، ٹینشن میں ہے، اس کی مصیبت، ٹینشن اور پرابلم ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں، وہ زیادہ اچھا کام ہے، صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی ہونا صحیح چاہیے۔ اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جنوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہو؟ تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ جب آپ ذکر کرو، پڑھائی کرو، تلاوت کرو، تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے کہ اے قادر مطلق، آپ کے چاہنے سے ہونا ہے، آپ کے چاہے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہے۔ اور یہ روحانیت جو ہے، سب سے پہلے تو آپ کا توکل اللہ کے اوپر جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو اکثر لوگ روحانی دنیا میں جنات اور چڑیلوں کے چکر میں اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، پھر اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، ہمارے سے پہلے ہم تو کچھ بھی نہیں نا، پہلے اتنے پاورفل لوگ آئے، نیک لوگ آئے، بزرگ آئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، انبیاء تک چلے گئے۔ ہماری کیا اوقات کیا ہے؟ انسان کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو نامہ اعمال جب پیش ہوتے ہیں تو پھر پتہ۔ اور میں ایک چیز مجھے جب جو بزرگوں نے بتایا نا، کہا کہ کسی کی روحانی مدد کرنا، کسی کی روحانی مدد کرنا، اس کو کروڑوں روپیہ دینے سے بہتر ہے کہ کسی کو مشکل اور پریشانی سے نکال کے اس کو اس کے حالات کے لیے، اس کی بہتری کے لیے دعا کرنا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس بات کو ہی پکڑ لیا کہ ہر وہ بندہ جو اس دنیا میں موجود ہے وہ روحانی مدد کا متلاشی ہے، اللہ کی مدد و نصرت کا متلاشی ہے، اور اس کو آخر اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت حاصل کرنی ہے۔ تو پھر میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ نہیں، یہ کام افضل کام ہے اور اہم کام ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے ہر حال میں مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کو منگتے بندے پسند ہے، بذریعہ دعا، بذریعہ کلام، بذریعہ پڑھائی، بذریعہ صدقات، بذریعہ اولیاء اللہ، اور بذریعہ وسیلہ۔ اور وسیلہ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ وسیلے مانگتے ہیں۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کے ساتھ آپ پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں جس میں کالا جادو والے کیسز ہوتے ہیں مختلف کے، تو کیا اتنا سستا ہوتا ہے کالا جادو کسی کے اوپر بھی کروانا کہ آج کل اتنے لوگ جو ہیں رشتہ دار ایک دوسرے کے یا کوئی بھی کلیگز ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کے اوپر کالا جادو کروا دیتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقتیں تو دی ہیں، ابلیس کو طاقتیں تو دی ہوئی ہیں، اور ابلیس کوئی بھی عام بندہ کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے یا کوئی علم کرتا ہے تو ابلیس تو دوڑ کے اس کے کام کرتا ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے جنت سے نکل جائے جہنم میں چلا جائے. تو آسان نہیں ہے ابلیس کے لیے، صحیح. تو بہت آسان ہے. ابلیس تو اسی چکر میں ہے کہ کوئی بندہ کوئی کلام پڑھے صحیح، مجھے پکارے صحیح، میں اس کے کاموں میں دوڑا ہوں. اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ ابلیس کے لیے تو یہی ہے کہ میں بندے کو بھٹکاؤں، اس کے کام کروں. صحیح ہے. اللہ نے ابلیس کو طاقتیں تو دی ہوئی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کسی بھی انسان کو اس کے اندر سے جنات کو نکالتے ہیں یا کوئی سایہ کوئی بھی اس کے مسائل ہیں تو آپ کیا فیس چارج کرتے ہیں؟ دیکھیں جی فیس تو ڈپینڈ کرتا ہے. میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن سے میں کچھ لیتا بھی نہیں ہوں. کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر بہت سخت قسم کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، 3 مہینے پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں، 2 ہفتے پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے. کئی ایسے یقین جانے غریب لوگ ہوتے ہیں، میں راستے میں جاتے ہیں ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں، پڑھائی کر دیتا ہوں جب مجھے پتہ چلے، کیونکہ کہیں میں بیٹھا ہوتا ہوں پتہ چلتا ہے اس کے اوپر نیگیٹو انرجی، میں اس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اس کے لیے پڑھ دیتا ہوں. تو ایسا بھی تو ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کل کو اگر اللہ کہے کہ میں نے آپ کو یہ پاور دی، طاقت دی، تو اس طاقت کا استعمال کیسے کیا؟ یہ ایک حساب تو ہوگا نا، اس چیز کا بھی تو حساب تو ہوگا نا کہ ایک بندہ میرے سامنے نظر آیا، اس کے اوپر نیگیٹو انرجی ہے، اور کسی مسلمان کی غیبی طریقے سے مدد کرنا، روحانی مدد کرنا افضل کام ہے. لازمی تو نہیں آپ کسی کو بتا کے کرو. تو کیا پتہ اس سوچ کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے. تو یہ بھی تو ایک افیکٹ ہے. تو میں کئی ایسے غریب لوگ جو بیچارے پریشان مجبور ہوتے ہیں تو میں ان کی مدد کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہوں. اور میں نے شروع ہی ایسے ہی کیا تھا، میں تو پڑھ دیتا تھا لوگوں کے لیے، رات کو بیٹھ کے اس کے لیے پڑھ دیا. کسی کے لیے میں نے جب روحانیت میں آیا تھا تو مجھے جب یہ بات کی پتہ لگا نا کہ آپ کی روحانی طاقت کسی مسلمان کی مدد کرنے میں بڑھتی ہے، تو میں نے ایک لسٹ تیار کر لی لوگوں کی کہ جن کو روحانی مدد کی ضرورت ہے. پھر میں نے وہ تقریباً 400-500 لوگوں کو تیار کیا، رات تو ان کے لیے پڑھنا شروع کر دیا ان کے کاموں کے لیے کہ اللہ ان کے کام کر. وہ ایسا ہوا کہ دوسروں کے کام کیا ہونا میرے کام ہونے لگ گئے، لیکن بذریعہ اجازت بزرگوں سے پوچھ کے کہ میں ان کے لیے کچھ کر دوں. تو اب بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی پرابلم میں ہوتا ہے تو میں اس کے لیے پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں. لیکن جہاں کہیں صدقات ہوتے ہیں، جہاں کے شریر جنات ہوتے ہیں، سخت قسم کے جنات کا اثر ہوتا ہے، وہاں پہ ان کے صدقات دینے پڑتے ہیں، ان کے اعمال کرنے پڑتے ہیں. تو وہ پھر اسی کی جیب سے خرچ کروایا جاتا ہے، اسی کی جیب سے اس کا خرچ صدقہ کروایا جاتا ہے. دیکھو صدقہ تو اسی نے دینا نا اپنے ہاتھ کے، تو اپنے مال کا ہی دینا ہے، مال کا ہی دینا. تو پھر عملیات میں وہ چیزیں تو استعمال ہوتی ہیں، تو وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ داؤد جی. داؤد آپ نے بہت اچھے سے جنات کو بتایا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں لیکن اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ اچھا رہا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.